बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ यहाँ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक कन्वेनर हैं MQM पाकिस्तान के, और इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ कर दी है सियासत के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। हम इनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि कराची की क्या इस वक्त सियासी सूरत हाल है, कराची शहर की क्या सूरत हाल है, और क्या सियासत कह रही है आगे चल के क्या हो सकता है, क्या बेहतरी हो सकती है और क्या मुस्तकबिल हो सकता है। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कराची शहर जो है वो इस वक्त संगीन सूरत हाल से दो चार है। बल्दियाती मसाइल हैं, बल्दियाती मसाइल के साथ साथ सियासी तौर पर जो है वो लीडरशिप नज़र नहीं आती है। कोई ऐसी पार्टी या क़यादत नज़र नहीं आ रही है जो कराची को संभाल सके और कराची के लोगों का मसला जो है और बुनियादी मसाइल जो हैं वो भी हल हो सके। तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। इमरान अली शाह भाई, मैं तफसील में जाए बग़ैर मुख्तसरन ये कहूँगा कि कराची पाकिस्तान का सब जानते हैं सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी को हर मरदमशुमारी में कम करके दिखाया जाता है। पिछली मरदमशुमारी में भी कहा गया 1.5 करोड़ अफराद हैं कराची में, जबकि 3 करोड़ से कम आबादी नहीं है कराची की इस वक्त। फिर उसी लिहाज से इसकी नुमाइंदगी कम होती है ऐवानों में, फिर उसी लिहाज से इसे फ़ंड्स कम मिलते हैं, और जो 1.5 करोड़ की आबादी है उसके मुताबिक भी इसको फ़ंड्स नहीं मिलते। फिर चूँकि गुज़िश्ता 30-35 सालों से MQM का एक दौर रहा और उसमें कराची के लिए अच्छा वक्त भी आया। जब मैं मेयर था तो 100 मिलियन गैलन इजाफ़ी पानी मेरे ज़माने में आया, K2, और जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तो उनके ज़माने में K3 आया मुशर्रफ साहब के साथ मिलके, तो वो 100 मिलियन गैलन इजाफ़ी उनके ज़माने में आया। लेकिन 2008 के बाद जब MQM का ज़वाल शुरू हुआ, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो हमारे ख़िलाफ़ मुस्तक़िल हमारे मुखालफीन हर तरह के साजिश करते हैं, मंसूबे बनाते हैं कि किसी तरह इस सियासी अमल को ख़त्म किया जाए, और दूसरा फिर उस पर MQM की अपनी गलत पॉलिसियाँ, गलतियाँ, कोताहियाँ, तो उसके नतीजे में 2008 के बाद फिर हम संभल नहीं सके। हमें संभल जाना चाहिए था, ख़तरे की घंटी बज गई थी, और 2013 के इलेक्शन में हमारे नीचे से कालीन खींच ली गई थी और हमारी 2-3 सीटें बहुत ख़तरे में आ गई थी, लेकिन वो हमने मुश्किल से बचाई। एक सीट गई आरिफ अलवी साहब को, NA 250, लेकिन बाकी भी 2-3 सीटें ख़तरे में थी, लेकिन हम नहीं संभले। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि लंदन से भी जो MQM के बानी हैं उन्होंने भी कोई संभलने की वो नहीं की, उन्होंने भी कोई तसी नहीं की, बल्कि अपने ही गोल में जो है वो गोल करना शुरू कर दिया, और फिर उसका नतीजा निकला 2016 में जो कुछ हुआ 22 अगस्त। तो मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं जो यहाँ बेकसूर बेगुनाह लोग हैं उन्हें सज़ा नहीं मिले उन नारों की, तो मैंने सबको बचाने के लिए पार्टी को लंदन से अलग करके MQM पाकिस्तान बना लिया। लेकिन उसके बाद भी हमें स्पेस नहीं मिली। उसके बाद सिर्फ यहाँ तक काफ़ी नहीं था कि माइनस अल्ताफ़ हुसैन हो गया, जिसमें उनका अपना दखल ज़्यादा है, अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मज़ीद MQM की तक़सीम को हमारी हिमाकतों ने, गलतियों ने भी जारी रखा, और हमारे मुखालफीन ने भी उसमें अपना पूरा किरदार अदा किया। तो फिर उसके नतीजे में 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ आपके सामने। अब मैंने ये इसलिए बैकग्राउंड रखा कि इसमें समझ आ जाए कि 2008 से लेकर आगे तक हमारे ख़िलाफ़ जो भी साजिश हो रही थी, फिर 2013 के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, और उसके नतीजे में जो MQM में तक़सीम हुई, माइनस अल्ताफ़ हुसैन हो गए, और फिर बाद में भी वो तक़सीम जारी रही MQM में। तो जो कुछ भी 2018 तक हुआ उसमें चले एक सियासी खला पैदा हो गया। काश MQM को तो आप दीवार से लगाते, ज़मीन पे गिराते, और गिरी हुई गाय पे सब चढ़ के उसे ज़िबा भी कर देते, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जगह कराची में
سندھ کے شہروں میں ایک سیاسی خلا کو نہ پیدا ہونے دیتے اور کوئی اس کو ریپلیس کرتا، اس کی جگہ لیتا. میری یہ دعا تھی کہ پی ٹی آئی کاش پوری کی پوری ایم کیو ایم کو ریپلیس کر لے، تاکہ کم از کم کراچی کی ایک آواز ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں اور ایک آواز ہونی چاہیے صوبائی اسمبلی میں. یہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کی بھی کچھ سیٹیں ہوتی ہیں کراچی میں، اب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی سیٹیں بڑھ جائیں تو 3-4 اسٹیک ہولڈر کراچی کے ہوں گے، جو کہ پاکستان کی معیشت کا مرکز اور ترقی کا انجن ہے. تو وہاں اس طرح کی سیاسی تقسیم اور پھر اس سیاسی تقسیم میں ان سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک لسانی ہو کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ تر بلوچ اور سندھی بھائیوں پر ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مہاجروں کا بھی ہے اس میں حصہ، لیکن زیادہ پختون بھی ہیں، اور ایم کیو ایم میں زیادہ مہاجر ہیں. تو اس اعتبار سے ان تینوں کے درمیان سیاسی کشیدگی اور اختلاف، اس کے نتیجے میں یہ جو کراچی کی اسپلٹ ہے مینڈیٹ کی، یہ کل کلا کو پانی کی کمی پر جو فسادات ہوں گے تو اس میں یہ لسانی فسادات میں تبدیل ہو جائے گی. دیکھیں، کچرا اٹھانے کا دعویٰ میئر کراچی نے کیا، نہیں اٹھایا، ایم کیو ایم نے نہیں اٹھایا. ناصر شاہ اور سعید غنی میدان میں آستین چڑھا کے انہوں نے نہیں کیا. علی زیدی پائچے چڑھا کر آ گئے، انہوں نے بھی نہیں کیا. اس کا مطلب تینوں پارٹیوں نے کراچی کو اون نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کریڈٹ کی سیاست لے جانے، تاکہ اگلا میئر ان کا ہے. کچرا کسی نے نہیں اٹھایا، سب نے تسلی دی کراچی والوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کا سینیریو کیا ہونا چاہیے. تو میری نظر اس پہ ہے کہ یہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے، ان تینوں جماعتوں نے مزید ایک دوسرے کی لڑائی میں پھر تو معاشی پالیسیاں عمران خان کی ویسے ہی بے روزگاری مہنگائی عروج پر پہنچ گئی، اور پھر کرونا اور لاک ڈاؤن نے اور تباہی بربادی کر دی. اور اس میں کوئی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جو شادی ہال ڈیکوریٹر اور جو کیٹرر ہیں، یا وہ جو ہیئر ڈریسر سلون والے، یا جو دوسرے کاروبار والے، ان کو یعنی 12,000 روپے تو آپ نے بالکل دہاڑی دار طبقے کو دیے نا. لیکن یہ طبقہ بھی تو اب 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں، یہ بھی تو کاروبار سے محروم ہے. چلیں بڑے صنعت کاروں کو نہ دیں، لیکن چھوٹی گھریلو صنعت کو تو دینا چاہیے، وہ بھی آپ نے نہیں دیا. تو اس کا سارا مطلب یہ کہ اس وقت آپ نے جو مخالفین ہیں اپنی اس خواہش کو تو مکمل کیا کہ ایم کیو ایم مائنس ہو جائے، فاروق ستار مائنس ہو جائے، اور ایم کیو ایم کے جو بانی تھے الطاف حسین بھی مائنس ہو جائے. لیکن باقی پھر کراچی کو اس کے بدلے میں کوئی متحد، منظم اور متحرک کوئی سیاسی عمل نہیں دیا. اب یہ خطرہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے، خلا ہے، اس کو یا تو انتہا پسند اور دہشت گرد اس خلا کو پر کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی انتہا پسند سیاسی جماعتیں یہ کراچی پورے، اب جب کہ یہاں ہر زبان بولنے والا ہے، ہر پاکستانی یہاں رہتا ہے، ہر لسانی اکائی یہاں پر ہے، تو اب تو لاہور، پشاور، کوئٹہ، لاڑکانہ کے لیے بھی کراچی اتنا ہی اہم ہے جتنا کراچی والوں کے لیے. انہیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. تو فاروق بھائی نے اب یہ فارمولہ دیا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں تو لڑیں گی. ایم کیو ایم نے تو اپنے میئر کی نااہلی اور جو 4 سال لوگوں کو صرف اختیارات کا رونا رویا، وسائل کا رونا رویا، تو چھوڑ کے آ جاتے، کاؤنسل بھی نہیں چھوڑی، اور اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ میئر شپ بھی کسی اور کو دینے کا سودا انہوں نے کر لیا. تو میں یہ ویژن اب لایا ہوں کہ جو میرے ساتھ ایم کیو ایم کے نظریاتی ساتھی ہے، ہم 84 کی ایک نظریاتی ایم کیو ایم بنائیں گے، اور اسی میں ہم ہر زبان بولنے والے کو اس کے آبادی کے مطابق اگلی کاؤنسل اور بلدیاتی انتخابات میں بھی شیئر دیں گے. اگر یہ ایم کیو ایم مجھے واپس ملتی ہے، چاہے وہ کورٹ سے ملے، ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، یا میرے کارکنان جب یہ بلدیاتی نظام جائے گا اور وہ سب میرے ساتھ واپس جڑ جائیں گے، ان کے ذریعے سے ملے، تو بھی رابطہ کمیٹی میں بھی الیکشن کرا کے ہر زبان بولنے والے کو، پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، ان سب کو ہمیں وہاں نمائندگی دینی، رابطہ کمیٹی میں بھی اور بلدیہ میں بھی. اور بلدیہ میں ہمارا اسٹریٹجی کیا ہے کہ جتنے کراچی کے یوتھ اس وقت فلاحی کاموں میں، اس وقت لوگوں کی تعلیم، صحت، ان کو چھوٹے کاروبار کرانا، ان کو راشن تقسیم کرنا، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانا، بڑی توانائی ہے. اور کرونا اور لاک ڈاؤن میں انہوں نے بڑا کام کیا ان سب. اور یہ ان کے والدین سیاسی تھے، ایم کیو ایم میں تھے. یہ مایوس ہو کر انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی فلاحی کاموں کی تنظیمیں بنا لی ہے، محلہ کمیٹیاں ہیں ہر جگہ. انہی میں سے اچھے پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، سمجھدار، اللہ کا ڈر رکھنے والے، لوگوں کا درد رکھنے والے
بے لوث اور پرخلوص خدمت کا جذبہ رکھنے والے یو سی چیئرمین 35 سال سے کم عمر کے لونڈے ان کے ہاتھوں میں کراچی کی اور سیاست کی باغ ڈور دیں گے اور لفنگوں کے ہاتھوں سے لیں گے. اور اس میں مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کا نوجوان، پیپلز پارٹی کا بھی کسی حد تک، پی ایم ایل این کا بھی کسی حد تک، جماعت اسلامی کا، یہ میری اس بات کو سنے گا. یہی وقت ہے، اپرچونٹی ہے. کراچی کے یوتھ کو جوڑ دیا آپ نے، کراچی میں ہمیشہ کے لسانی فسادات کی سازش کا خلا کما کر دی. اچھا یہ ویژن ہے میرا. اچھا فاروق بھائی، آپ نے ایک تو یوتھ کو جوڑنے کی بات کی، دوسرے ایم کیو ایم نظریاتی کی بات کی کہ یہ پارٹی لے کر آئیں گے اور اس کے تحت جو ہے آپ الیکشن لڑیں گے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بغور آپ نے خود کہا کہ ایم کیو ایم پہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اور قالین کھینچ لیا گیا اور بہت بری پوزیشن ہو گئی اب ایم کیو ایم کی، تو لفظ ایم کیو ایم اگر آپ استعمال کریں گے تو لوگ اعتماد کریں گے چاہے وہ نظریاتی ہو؟ بہت اہم سوال ہے لوگوں کے ذہن میں. میں سمجھتا ہوں کہ نئی پارٹی بنا کر وہ جو کچھ بھی بچا کھچا ووٹ بینک ہے، وہ اگر اسے اعتماد نہیں آئے نئی پارٹی میں، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو مصطفیٰ کمال نے اپنے لیے نئی پارٹی بنائی، فاروق بھائی نے اپنے لیے بنائی، تو وہ یہ یقین نہیں کریں گے کہ اسی نظریے پر ہم کھڑے ہیں، اور اسی لیے کسی اور پارٹی میں بھی ہم نہیں جا سکتے. اگر ہمارا نظریہ ایک عام آدمی کو بااختیار بنانا، سندھ کے شہروں کے نوجوانوں کو ایک موقع دینا، ان میں سے قیادت نکالنا، یہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. ہاں، اگر ہائی کورٹ سے یا کارکنوں کی مدد سے مجھے ایم کیو ایم مل گئی تو میں یہ اعلان کروں گا، یہ رابطہ کمیٹی کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے ان کی اب ریٹائرمنٹ کا پلان بنائیں اور ایک نئی صاف ستھری اچھی رابطہ کمیٹی لے آئیں، جس میں ہر زبان بولنے والے بھی ہوں، ہر علاقے کے پاکستانی بھی ہوں، اور کراچی کا ایک کراس سیکشن ہو، کراچی کا ایک سیمپل ہو اس کے اندر، اور حیدرآباد کا، سکر کا، شہروں کا، اور وہ کراچی کی ذمہ داری اٹھائے اور کراچی کو آگے لے جانے کی بات کریں. کراچی کو کیا چاہیے؟ ایک یوتھ لیڈرشپ، قیادت، ایم کیو ایم میں بھی اگر ایم کیو ایم ملتی ہے تو، اور دوسرا بلدیہ میں. اور منشور کیا ہے؟ 300 ارب چاہیے، 3000 ارب کا ریونیو دیتے ہیں. یعنی پہلے جب میں یہ کہوں گا کہ ہم نوجوانوں کو لا رہے ہیں، ہم پرانی قیادت کو ہٹا رہے ہیں، تو ایک تو لوگوں کو یہ اعتبار قائم ہوگا کہ فاروق بھائی اب نئے بچوں کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں اور 84 جیسی ایم کیو ایم بنا رہے ہیں. دوسرا، بلدیہ میں بھی ایک ینگ میئر لانا چاہتے ہیں اور ینگ کونسل لانا چاہتے ہیں، یہ دوسرا اعتبار. تیسرا، ہم مطالبہ ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں خیرات، پیکیج کی خیرات نہیں چاہیے، 162 ارب نہیں چاہیے. ہمیں پانی کے لیے 4 سالوں میں کیا فنڈز ملیں گے، سرکولر ریلوے کے لیے 4 سالوں میں کیا فنڈز ملیں گے، گٹر کی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا فنڈز ملیں گے، نکاسیاب، اور کچرا اٹھانے کا نظام 1200 ارب، اور بجلی کو ٹھیک کرنے کے لیے 1500 ارب. ان 5 چیزوں پر چاہیے. اگر کوئی وفاقی حکومت سمجھدار ہوئی، ملک کے ریاستی ادارے بھی اپنا انپٹ ڈالیں گے، اپنی رائے، کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں، فاروق بھائی بات کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے. کیونکہ معیشت کی تباہی اور کورونا لاک ڈاؤن سے جو مزید تباہی، اس کے بعد اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اگر واحد کہیں پر جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے تو وہ پاکستان اگر ایک مثبت اچھا جن ہے تو اس کی جان طوطے میں، اور وہ طوطا کراچی ہے. اچھا فاروق بھائی، ڈاکٹر پرویز مشرف سابق صدر تھے، ان کے دور کے علاوہ کوئی وفاقی حکومت ایسی نظر نہیں آتی جس نے کراچی کے لیے کوئی فنڈ مختص کیے ہوں، زائد فنڈ دیے ہوں، جو زبو حالی اور تباہی ہے اس کی خاتمے کے لیے فنڈ فراہم کیے ہوں. ایسی کوئی وفاقی حکومت نہیں. کیا آپ کو امید ہے کہ آئندہ جب اگر آپ کو موقع ملتا ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت کو موقع ملتا ہے تو کراچی کو وہ فنڈ فراہم کرنے کی کوئی امید ہے؟ ہماری یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں آ گئے تھے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو انہوں نے از خود اس بات کا احساس کر کے صرف کراچی کو نہیں بلکہ ملک کے تمام بلدیاتی کونسلوں اور بلدیاتی میئر کو فنڈ دیے. اب اس میں ایم کیو ایم نے اور مصطفیٰ کمال نے اس کا زیادہ بہتر استعمال کیا پلاننگ سے، تو اس سے کراچی کا نقشہ بدل گیا. کراچی تیزی سے ترقی کرنے والا دنیا کا 12واں شہر بن گیا، اور کراچی کا میئر دنیا کا دوسرے نمبر کا میئر، بہترین میئر قرار پایا. یہ تو ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں. میرے مصطفیٰ کمال سے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہسٹری میں صحیح بات ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو میں کہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس وقت آئین میں اور بجٹ میں تحفظ نہیں دلایا کہ ہر بلدیاتی ادارے کے لیے بھی ایک مد اور ایلوکیشن ہونی چاہیے، اور اس میں ہر بشمول کراچی تمام بلدیاتی اداروں، مقامی حکومت کو فنڈز ملنے چاہیے. یہ ہماری غلطی ہے. میں اسی غلطی کو اب نہیں دہراؤں گا. اب دوبارہ یہ یکجہتی اور تحریک قائم ہوئی اور نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری اٹھانا شروع کی.
تو ہم پہلے سال سے ہمارا میئر اس کے پیچھے پورا کراچی، حیدرآباد کا میئر اس کے پیچھے پورا حیدرآباد انشاءاللہ یہ مطالبہ کرے گا کہ صرف کراچی حیدرآباد کو نہیں، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، بہالپور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد اور میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، شکارپور، ان سب شہروں کو ان کی آبادی کے مطابق فنڈز ملنے چاہیے. تو یہ مسئلہ ہم اٹھائیں گے اور 6 ماہ تک انتظار کریں گے. اگر نہیں ہوا تو پھر 6 ماہ کے بعد یہ پورا کراچی اور شاید حیدرآباد، سکر، نواب شاہ بھی اور لاڑکانہ بھی ساتھ آئے. ہم مزار قائد کے باہر ایسا دھرنا دیں گے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا. کہ آج 30 سالوں میں جو چین نے ترقی کی، جو جنوبی ایشیا میں ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا، ملیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، ان کی ترقی، اور ویتنام، چپدی کا ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں سرمایہ کاری ہوئی، انفراسٹرکچر بنا اور وہ ترقی کے انجن بنے اور ملک آگے بڑھے. تو یہی صحیفہ ہے، کامیابی کی کنجی ہے. کراچی صرف پاکستان کو 22ویں صدی میں نہیں لے جائے گا، کراچی اس پورے خطے کو 22ویں صدی میں لے جائے گا. یہ اس کا جادو، اس کی استعداد ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دھرنا دیں گے اور انشاءاللہ کراچی کے لیے سالانہ 300 ارب کا فنڈ لیں گے. پیکج نہیں چاہیے ہمیں. اچھا فاروق بھائی، یہ بتائیے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے، کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے. بیچارے میری فیملی میں افشاں ہیں، میری وائف اور میری 2 بیٹیاں اس سے، وہ وہاں امریکہ میں ہیں. اور شاہدہ جو میری دوسری وائف ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں اپنی بہن کے ساتھ. ان کے پہلے ہسبینڈ سے 3 بچے تھے، وہ تھوڑی بڑی عمر کے بھی تھے، پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. اب تو میری بیٹی، دونوں بیٹیوں کو میرے سالوں نے، جو 2 ماموں ہیں ان کے امریکہ میں، انہوں نے پالا. اس زمانے میں جب میرے گھر روزانہ چھاپے پڑتے تھے، جیل آنا جانا روزانہ کا معمول تھا، تو میرے بچوں کو ماموں نے بلا لیا تھا، وہ وہاں چلے گئے تھے. تو بچے وہاں پلے بڑے اور وہیں سے انہوں نے گریجویشن اور پی ایچ ڈی کی بڑی والی نے، اور وہیں سے اسکالرشپ لے کے وہیں کی فیس کے اسٹرکچر میں میرے اوپر بوجھ بن کے نہیں کہ میں 25 لاکھ روپے سال کے جو ہے وہ تعلیم کے ان کا خرچ اٹھاؤں. یہ مجھ پر ان کا بوجھ نہیں تھا. انہوں نے وہیں کے سٹیزن بن کے جو ہے وہ انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی. تو یہ ہے میری فیملی. اچھا فاروق بھائی، ابھی گزشتہ کچھ روز سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ حریم شاہ کے حوالے سے آپ کا جو بہت معاملہ چل رہا ہے، تو یہ حریم شاہ مختلف سیاستدانوں کے ساتھ اس نے اپنے ویڈیوز بھی جاری کی اور تصویر بھی جاری کی، اور ابھی تو اس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار سے میری دوستی ہوئی اور وہ مجھے بلاتے ہیں، مشورے لیتے ہیں سیاست کے معاملے میں. ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، ان ساری باتوں کا میں ایک ہی جواب دوں گا کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اور میں نے ساری ایسے انکشافات اور باتوں کو مسترد کیا. اس میں ایک ایک چیز کا میں بھی کوئی آپ کے سامنے ثبوت رکھنے لگوں، میرے خیال میں یہ اس کنٹروورسی کو بلا وجہ ہوا دے گا. تو میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. میرا جو کنڈکٹ یا کردار ہے 35-40 سالوں سے سیاست میں، وہ لوگوں کے سامنے ہے. تو میں اپنے کنڈکٹ کو ان کے سامنے رکھتا ہوں، اور باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات، جو کہہ رہا ہے یہ بات، جو شخص، اس کے بارے میں لوگ جائیں. مطلب اب میں کسی کے لیے بھی کوئی بات، ہر انسان کے میں ہر انسان کا بحیثیت انسان احترام کرتا ہوں. تو میں کوئی بات کروں کسی عورت یا لڑکی کے لیے، وہ بھی میرے لیے مناسب نہیں. تو میں اسی لیے اس کنٹروورسی کو یہیں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو. اور اس میں لوگ بلا وجہ جھانکنے اور دیکھنے کی وہ کوشش کریں گے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اور ابھی میرے اسٹیٹمنٹ جو انٹرویو کسی ٹی وی میں آیا تو اس کا بھی میرا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے تردید کی اور ان ساری باتوں کو مسترد کیا اور اسے جھوٹ کہا ہے. اور اسی طرح جو ویڈیو وائرل ہوئی تو اس پر بھی میرا ایک تحریری بیان ہے. تو میرے خیال میں وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ حالیہ بارشوں میں کراچی کی بڑی ہی ابتر صورتحال تھی، جگہ جگہ پانی تھا، لوگ 4-4 5-5 گھنٹے تک سڑکوں پر رہے ہیں، پریشان حال، گاڑیاں خراب ہو گئیں. بیسیکلی اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ کون ذمہ دار ہے؟ میئر صاحب کا کہنا ہے کہ فنڈ نہیں ملتا، ہم نالے صاف نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ فنڈ نہیں فراہم کیا جاتا سندھ حکومت کی جانب سے. سندھ حکومت کو جو ہے وہ فنڈ فراہم کر رہا ہے ورلڈ بینک، تو اس فنڈ سے کیا وجہ ہے نالے صاف نہیں ہو سکے؟ وفاقی حکومت کہاں ہے؟ اس حوالے سے کیوں اقدام نہیں کرتی؟ کون ذمہ دار، کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ پہلی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر آتی ہے، کیونکہ بہت سارے اختیارات اور وسائل بلدیات کے پیپلز پارٹی نے لے لیے ہیں.
دوسری ذمہ داری ایم کیو ایم کی آتی ہے کہ آپ 4 سال تک بغیر اختیار کے اور وسائل کے پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو 2 سال یا 3 سال کے بعد استعفیٰ دے کے باہر آ جانا چاہیے تھا، جب آپ لوگوں کی خدمت. اور پھر آپ نے اختیارات اور وسائل لینے کے لیے کیا جد و جہد کی، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر کتنے مظاہرے کیے، اور نالے صاف کرنے کا بھی فنڈ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کا لیٹر، مانسون جون جولائی میں بارشیں ہوتی ہیں، تو آپ نے کیا جنوری میں یا اپریل میں خط لکھا اور اس کو لے کے پریس کانفرنس کی، اور اس پر کوئی دھرنا آپ نے دیا کہ آپ کو پیسے نہیں ملتے؟ پھر ایشین بینک نے قرضہ دیا آپ کو 1.25 ارب نالے صاف کرنے کا، تو وہ آپ نے جہاں کراچی کے لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پھر پی ٹی آئی بھی، ظاہر ہے کہ اس نے بھی اس لیے کچھ نہیں دیا ان کو کہ پی ٹی آئی اپنا میئر اگر آئے گا، اگر جو ان کا ایک خواب ہے جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر وہ اختیارات اور وسائل دیں گے. بہت آسان تھا. میری 140A کی پٹیشن آرٹیکل 140 کی لگی ہوئی تھی. وزیر اعظم، وزیر قانون وفاقی حکومت، اٹرنی جنرل خالد خان سب کھڑے ہو جاتے عدالت میں. خالد مقبول صدیقی کھڑے ہو جاتے کہ فاروق بھائی کی پٹیشن کو چلائیں اور بتا دیں کہ بھئی گٹر، پانی، نالے، کچرا، بلڈنگ کنٹرول، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ، ماسٹر پلان، یہ سب مقامی بلدیاتی امور ہے، یہ آپ لوکل گورنمنٹ کو دیں. تو کیوں نہیں گئے 2 سال تک؟ 2 سال سے یہ لوگ ہیں سب حکومت میں بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ایم کیو ایم نے اپنے جو پیکیج لیا مطالبات میں یہ بات رکھی، نہ وہ عدالت میں گئے. اب اسد عمر 140 کی پٹیشن لے کے گئے، یعنی سانپ نکل گیا لکیر پیٹ رہے ہیں. تو میری پٹیشن میں کیا برائی تھی؟ میری پٹیشن کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نا سب. یہ اس کا مطلب کریڈٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے میئر کے لیے کریں گے، ایم کیو ایم کے میئر کے لیے نہیں. ایم کیو ایم کو تو یوز کیا جا رہا ہے اور ایم کیو ایم یوز ہو رہی ہے، لیکن اس لیے کہ انہیں جو چاہیے وہ مل رہا ہے، اور انہیں کیا چاہیے یہ پوری دنیا جانتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی پٹیشن جو تھی وہ کس پوزیشن میں اس وقت، اور آپ اس کے پیچھے کیوں نہیں اب چل دیکھیے رہے؟ میرے پاس وسائل کم ہیں، تو اب وکیل پہلے فروغ نسیم تھے، میں نیا وکیل نہیں کر سکا. میں نے عدالت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی میرا وکیل ہو جائے گا میں دوبارہ آؤں گا، لیکن وہ تاریخ بھی نہیں دے رہے ہمیں، تاریخ بھی نہیں دے رہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹیشن تو ہے نا وہاں پر، اگر میں نہیں چلا پا رہا تو پارٹی چلائے، پارٹی اون کرے نا اس کو، کیونکہ فاروق بھائی نے کیے ہے تو بلدیاتی حکومت نظام کے لیے، تو کیوں نہیں چلا رہے وہ؟ یہاں پر بھی کریڈٹ، یہاں پر بھی سیاست، عوام کا بھلا کس میں ہوگا؟ تو یہ میں ان کو راستہ بتاتا اگر مجھ سے مشورہ کرتے. عمران خان کرتے میں بتاتا 140 چلاؤ. اب اسد عمر نے کیوں ڈالی؟ پہلے جب میں نے ڈالی تھی اس کو کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ اور فروغ نسیم بھائی نے بھی کیوں نہیں کہا کہ اس کو چلائیں، فاروق بھائی نے ڈالی ہوئی ہے. بات ساری ہوتی ہے اپنے انٹرسٹ کی، عوام کا انٹرسٹ نہیں، اپنا انٹرسٹ ہے، ذاتی انٹرسٹ ہے ان سب لوگوں کا. اچھا عوام کے ان مسائل کے لیے، جو بلدیاتی مسائل جس طرح سے آپ نے کہا کہ پٹیشن بھی ہے، اس حوالے سے آپ نے کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے، عمران خان سے ملاقات کریں یا گورنر سندھ سے ملاقات کریں اور اس حوالے سے اس معاملے کو آگے بڑھائیں؟ دیکھیں ان کے ایم پی ایز ایم این اے سے میری مختلف سماجی تقاریب میں ملاقات ہوتی رہتی، اور وہ میری باتوں کو سنتے ہیں اور بہت میری عزت اور احترام کرتے ہیں. ٹی وی ٹاک شو میں ہم ساتھ آ جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں ہم عزت اور احترام کرتے ہیں، ہمارے سینئر بڑے ہیں، بھائی ہمارے، اور ان کی خدمات ہیں، وہ اس سے انکار نہیں کرتے. اور میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی مفت مشورے دینے کے لیے میں تیار ہوں، اگر وزیر اعظم مجھے بلائیں. میں ان کو ریکویسٹ نہیں کروں گا، ہاں میں ان کو مشورے بھیج چکا ہوں، لیکن ان کی ڈاک میں ان کو شاید نہیں ملے ہوں گے مشورے. تو میں یہ کر سکتا ہوں، میں خود جا کے نہیں کہوں گا کہ مجھ سے ملیں آپ اور میری باتیں سنیں. یہ 35 سال عوامی اور سیاست کو دینے کے بعد، نظریاتی سیاست کو دینے کے بعد، ایمانداری سے کام کرنے کے بعد، جس گھر میں رہتا ہوں 50 سال سے، آج بھی اسی گھر میں ہوں. کلاس 1 میں یہاں آیا تھا 68 میں، آج بھی یہیں ہوں. تو میرے خیال میں یہ میرے اس پہ یہ بات نہیں سوٹ کرتی کہ میں کہوں کہ مجھ سے آپ ملیں، میں ٹائم لوں، یہ نہیں ہوگا. ان کو میری ضرورت ہے، مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے، میں جاؤں گا اور مشورے دے دوں گا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صورتحال بتا رہے تھے کراچی کے حوالے سے، ملکی سیاست کے حوالے سے، خصوصاً کراچی کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نئی جماعت جو ہے وہ ایم کیو ایم نظریاتی جو ہے اس کے تحت اب الیکشن لڑیں گے بلدیاتی، اور نئی نوجوان قیادت کو لے کر آئیں گے تاکہ کراچی کے مسائل کو نوجوان بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور حل کر سکیں. جبکہ وسائل کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سے جب بلدیاتی اداروں میں ایم کیو ایم کی یا دیگر کسی بھی جماعت کی نوجوانوں کی حکومت قائم ہوگی اور وہ برسر اقتدار ہوں گے تو وفاق سے مناسب انداز میں فنڈ وصول کیے جائیں گے، اور اگر فنڈ نہیں ملیں گے تو پھر ہم احتجاج کریں گے.
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے وزیر اعظم پاکستان، اگر وہ بلاتے ہیں تو وہ ضرور جائیں گے اور کراچی کے حوالے سے ضرور مشورے دیں گے، لیکن کئی بار انہوں نے لکھا ہے اور اب تک نہ کوئی جواب آیا ہے یا شاید ان کو ملے نہیں ہیں وہ جو مشورے انہوں نے تحریری طور پہ بھیجے تھے۔ یہ صورتحال ہے، امید یہی کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی کے حوالے سے ضرور نظر ثانی کریں گے اور کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے امید ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار سے ضرور مشورہ کرنے کے لیے انہیں بلائیں گے اور دعوت دیں گے۔ جی